चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। हॉस्टल के कमरे में बैठा सरमद कभी टेबल लैंप को ऑन कर देता, कभी ऑफ कर देता। तानिया का दिल तोड़ के वो कश्मकश में था, सोचों में डूबा, बस यही सोच रहा था कि इसने अच्छा किया है या बुरा। कब तक वो यूं पत्थर बना रहेगा? वो भी इंसान था, इस पे भी जज्बात असरअंदाज होते थे, लेकिन वो इस रास्ते पे चलना नहीं चाहता था। ये रास्ते दुख के रास्ते थे, इन पे चल के तकलीफ के सिवा कभी कुछ मिला है? तानिया कब समझती थी इस बात को? इसे तो बस मेरा इकरार चाहिए। इकरार इकरार, ये इकरार इसकी मुश्किलें बढ़ा देगा। मैं इसे तकलीफ नहीं देना चाहता। सरमद सोच रहा था, प्यार किसे बुरा लगता है? जब तानिया अपनी चाहत का इजहार करती थी तो इसे अच्छा लगता था, लेकिन वो इसे प्यार नहीं करता था। फिर क्यों इसे बढ़ावा देता? जानता था कि जज्बाती सी लड़की इसके इनकार के बावजूद इसके पीछे इतनी पड़ी हुई है, तो इकरार के बाद तो इसकी जान नहीं छोड़ेगी। प्यार में इंसान हार जाता है। इसकी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। ये प्यार भरे पेट वालों के चोंचले हैं, जिनके पास फालतू वक्त होता है, वो इन चक्करों में पड़ते हैं। बचपन से लेकर अब तक वो ज़िंदगी से लड़ रहा था। इसे अपना एक मकाम बनाना था माशरे में, हर कदम पे जीतना था। ज़िंदगी की पहली हार की वजह भी प्यार ही था। काशिफ प्यार में डूब के गा रहा था, इसीलिए वो जीत गया। प्यार से इसकी नफरत में इजाफा हो चुका था। क्या करूं, किसी का दिल दुखा के इंसान खुद खुश नहीं रहता, इसलिए वो भी बेचैन था, लेकिन जैसा तानिया चाहती थी वैसा वो नहीं कर सकता था। काशिफ चलो कैंटीन तक चलते हैं, तुमसे बात करनी है। तारम ने इसका रास्ता रोक लिया। काशिफ ने एक नज़र इसे देखा, वो संजीदा थी। फिर से ही, मुझे कुछ काम है। इसने तारम को टालने की कोशिश की। काशिफ प्लीज़, बस 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़रूरी बात करनी है। काशिफ बादल न ख्वास्ता इसके साथ चल पड़ा। कैंटीन में हस्ब मामूल रश था। क्या लोगी? जो तुम मंगवा लोगे, वो मुस्कुरा के बोली। काशिफ ने समोसे मंगवा लिए। हाँ अब बोलो, क्या बात करनी है? काशिफ, मैं तुमसे कहना चाहती थी कि इसकी बात अधूरी रह गई। शाहीन इधर आ निकली। इसे देखते ही वो चुप हो गई। शाहीन, आओ बैठ जाओ ना। काशिफ ने इसे दावत दी, लेकिन वो खड़ी बासी इन दोनों को देख रही थी। बैठ जाओ ना, लेकिन वो खामोश थी। शाहीन बैठ जाओ, तारम ने भी कह ही दिया। शाहीन ने तारम की बात भी सुनी अनसुनी कर दी। काशिफ, तुम्हें याद होगा एक बार मैंने तुमसे पूछा था कि तुम हिना के साथ मुखलिस हो या नहीं, याद है ना? इसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। हाँ याद है मुझे। काशिफ उलझ गया। अच्छा है कि याद है, लेकिन याद रखने और इन पे अमल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हिना मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए तब मैं अपनी तसल्ली करना चाहती थी, क्योंकि वो पागल तो मैं बहुत चाहती थी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इसका दिल टूटे। जब तुमसे बात करके मुझे यही लगा कि मेरे सारे खदशात गलत हैं। तुम तो इसे दिल से चाहते हो और इसका ख्याल रखोगे, लेकिन इसके बाद हालात अजीब होते चले गए, और आज मुझे ये देख के बहुत अफसोस हुआ है कि तुम तारम के साथ वैसे ही कैंटीन में बैठे हो जैसे कभी हिना के साथ बैठा करते थे। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जैसे मर्जी गुजारो, लेकिन मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि हिना का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पे है, और तुम्हें इसकी फ़िक्र ही नहीं, तुम अपनी अय्याशी में गुम हो। मुझे ही समझने में गलती हुई, या वो काशिफ कहीं खो गया है। इसका लहजा मुतासफ था। देखो शाहीन, एक बार फिर तो मुझे गलत समझ रही हो। हिना से मुझे प्यार है और कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए बहुत परेशान हूँ और कोशिश कर रहा हूँ इसे ढूंढने की। कोशिश? और यूं? किसी और लड़की के साथ कैंटीन में समोसे खा के? वाह, क्या फिक्र है और क्या तलाश है। शाहीन हंसी। मिस्टर काशिफ, तुम सिर्फ हिना को पागल बना सकते हो, इसी के जज्बात के साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, इसलिए मज़ीद ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे करो, लेकिन अल्लाह देख रहा है। जो जिसके साथ बुरा करेगा इसका नतीजा भी भुगतेगा। अपनी बात कह के वो रुकी नहीं। काशिफ बेचारगी से इसे जाता देखता रहा। वो ऐसा था नहीं, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि सभी इसे गलत समझ रहे थे। पहले हिना गलत फहमियों का शिकार रही थी, फिर मिस्टर रंधावा, और अब शाहीन। मूड एकदम ख़राब हो गया। वो उठ खड़ा हुआ। काशिफ, क्या हुआ? बैठ जाओ। तारम नहीं चाहती थी कि वो जाए। बस तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं रुक सकता। तुम समोसे खा लेना और बिल की पेमेंट मैं कर देता हूँ। वो चल दिया।
تارم بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سرمد کے موبائل پہ رنگ ہوئی، اجنبی نمبر۔ اس نے کال کاٹ دی۔ لیکچر چل رہا تھا، دوبارہ کال آئی تو اس نے پھر کاٹ دی۔ بار بار کال آ رہی تھی۔ کلاس روم سے باہر آ کے اس نے اسی نمبر پہ کال کی۔ ہیلو سرمد بیٹا، جلدی سے سول ہاسپٹل پہنچو، تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے۔ اماں بی کی گھبرائی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ماں؟ وہ سخت گھبرا گیا۔ کیا ہوگا ماما کو؟ یہاں آ کے دیکھ لینا، بس جلدی پہنچو۔ اماں بی نے فون بند کر دیا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فوراً وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ماما کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کے بولا۔ وہ بیڈ پہ پرسکون لیٹی تھیں۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اسے نظریں چرا گئیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ جانتا تھا کہ ماما کو تکلیف بھی ہوئی تو وہ بتائیں گی نہیں۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ کئی بار اس نے ماما کو چھپ چھپ کے روتے دیکھا تھا۔ ایسے مواقع پہ وہ یہی ظاہر کرتا کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کیا تسلی دیتا ماما کو؟ اس نے کبھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی۔ کبھی اس کے دل میں اپنے باپ اور رشتہ داروں کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھینپ گیا۔ ماما کیا اتنے غور سے دیکھ رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کو؟ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ محبت بھرے انداز میں بولی۔ ماما آپ زیادہ نہ سوچا کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ سوچیں بھی تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ الماری میں ایک سیاہ بیگ ہے، اس کے اندر تمہارے پاپا اور تمہارے ماموں کی تصویریں ہیں۔ ماما میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں۔ بیٹا تم نہ بھی پوچھو تو میرا بتانا فرض بنتا ہے۔ میں پہلے ہی قصوروار ہوں، میری وجہ سے ہی تمہیں اور کوئی رشتہ نہ مل سکا۔ وہ دکھی ہو گئی۔ ماما مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، سارے حالات آپ مجھے بتا چکی ہیں، میں آپ کو قصوروار نہیں مانتا۔ بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں، مجھے اور کسی سے نہیں ملنا۔ اس نے ماں کو تسلی دی۔ میں ٹھیک ہی ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سرمد ان کے پاس بیٹھا رہا۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ شاید میڈیسن کا اثر تھا۔ وہ پیار سے اس ماں کو دیکھ رہا تھا جس نے خود تکلیفیں اٹھا کر بھی اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ وہ سو گئی تو سرمد باہر آ گیا۔ ڈاکٹرز راؤنڈ پہ آنے والے تھے۔ سڑک کے دوسری طرف ڈپارٹمنٹل سٹور تھا۔ اس نے کچھ جوس کے ڈبے اور بسکٹ خریدے اور ویٹنگ روم میں انتظار کرنے لگا۔ ہاسپٹل دکھوں کا گھر تھا، سارے ہی دکھی لوگ جمع تھے۔ کچھ مریضوں کو لے کے آئے تھے اور کچھ ان کی عیادت کرنے آئے تھے۔ چیخوں کی آواز سن کر وہ برآمدے میں آ گیا۔ ایک عورت کا 12 سالہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی۔ ابھی کل ہی پیٹ میں درد ہوا اور الٹیاں آنے لگیں، اور آج اچھا بھلا تو تھا۔ باپ اشک بہاتے بس یہی کہہ رہا تھا۔ سرمد کا دل بوجھل ہو گیا۔ ایک ماں کے لیے اولاد ہی کل کائنات ہوتی ہے، اور ایسے وہ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور صدمہ کیا ہو سکتا ہے۔ چیختے چیختے وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ سرمد سے مزید وہاں رکا نہ گیا۔ سرمد چلا گیا اور فاخرہ نے بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی۔ یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ سرمد کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کی زندگی صرف اور صرف ماں کے گرد گھومتی رہی، باقی تمام رشتوں سے وہ دور رہا۔ اس نے تو اپنے ماضی سے رابطہ ختم کرنے کے لیے سارے رشتے چھوڑ دیے تھے، لیکن یہ احساس نہیں تھا کہ وہ غلطی کر رہی ہے۔ کچھ باتوں کا احساس وقت گزر جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ نہ جانے میری کتنی زندگی ہے اور میرے بعد سرمد اکیلا ہو جائے گا۔ نہیں، میں اسے اکیلا نہیں رہنے دوں گی، اسے اپنوں سے ملوا کے رہوں گی۔ بہت جی لیا اپنوں کے بنا، وہ خیالوں میں کھو گئی۔ گزرے سال کل ہی کی تو بات لگتے تھے۔ سمجھا بھی کرو فاخرہ، اونچی سوسائٹی کے لوگ ہم جیسوں سے رشتہ جوڑ بھی لیں تو یہ طبقاتی فرق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بے جوڑ رشتے کبھی نہیں چل سکتے۔ کیا ہم تمہارا برا سوچیں گے؟ بھائی اسے سمجھا رہے تھے، لیکن ان کا سمجھانا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، اور وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ میں ایڈجسٹمنٹ کر لوں گی۔ آپ ان سے ملے بھی ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں، آپ بس ہاں کر دیجیے، باقی جو ہوا وہ میری قسمت۔ وہ کسی بھی طرح ان کو منا لینا چاہتی تھی۔ گڑیا، ماں کے جانے کے بعد ہم بھائیوں نے تمہیں بہت پیار سے رکھا ہے، تمہیں مشکل اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ زمانہ شناس ہوں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں،
ابھی تم دل کی سن رہی ہو، لیکن یہ فرق زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے بھائی بہت اچھے تھے، انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن دل تو بری طرح سے اٹکا ہوا تھا۔ خرم اس کا کلاس فیلو تھا، دونوں کب ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، پاس آتے آتے پیار کے بندھن میں بندھ گئے۔ خرم سنجیدہ طبیعت رکھتا تھا۔ فاخرہ، ہمیں شادی کر لینی چاہیے، ایم فل کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ جب ایک دن خرم اس سے وہ بات کہہ بیٹھا جو وہ سننے کے لیے بے قرار تھی، اس نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور بھائی سے بات کر کے خرم کو بھائی سے ملوا دیا۔ اسے توقع تھی کہ بھائی مان جائیں گے، لیکن ان کی باتیں سن کے اس کا دل بجھ گیا۔ ضرور بھابھی نے بھائی سے کہا ہوگا، ان کے کان بھرے ہوں گے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ میری شادی کسی اچھے خاندان میں ہو۔ اس کے دماغ میں یہی سوچ آ رہی تھی۔ بھائی آپ رہنے دیں، یہ نہیں سمجھے گی۔ اس کا انداز دیکھ کے کاشان سے رہا نہ گیا۔ کاشان اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اس کے ساتھ دوستوں کی طرف رینک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاخرہ ضدی ہے، کبھی نہیں مانے گی۔ اچھا اب بتا دو کیا چکر ہے۔ بھائی کے جانے کے بعد کاشان اس کے سر ہو گیا۔ کیا بتاؤں، بس اتنی سی بات ہے کہ خرم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے پرپوز کیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی سے مل لو۔ اچھا، تو بات یہاں تک پہنچ گئی اور مجھے خبر تک نہیں؟ وہ اس کے کان کھینچتا ہوا بولا۔ کاشان باز آ جاؤ تم۔ وہ بھاگا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ فاخرہ کی ضد رنگ لائی اور بھائی نے اس کی بات مان لی۔ میں نے تمہاری بہتری کے لیے کہا تھا، لیکن جیسے تمہاری مرضی۔ ہو سکتا ہے میرے اندیشے بے جا ہوں، دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے جب اس کی دوسری زندگی کی ابتدا بھی اس کی مرضی سے ہو جائے، اس کی اپنی خوشی سے ہو۔ وہ دن بہت خوبصورت تھے۔ ہنی مون کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ گئے، وہاں سے امریکہ، پھر آسٹریلیا۔ بہت لمبا ہنی مون تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ خرم کے بے پناہ پیار نے زندگی کی ہر کمی دور کر دی۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی۔ خوابوں کے جھولے میں جھولتے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ آسمان سے اتر کے قدم جب زمین پہ لگتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن ایک پارٹی میں خرم اور ماما کے ساتھ جانا ہوا۔ وہ تیار ہو کے آئی تو ماما کا موڈ اسے دیکھتے ہی آف ہو گیا۔ یہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہو؟ فیشن کے مطابق پہنا کرو، اتنی سستی لان۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ سوٹ تو اس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے خریدا تھا، لیکن یہ بھی اس کی ساس کو سستا لگ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی کہ لڑنا اس کی فطرت نہ تھی۔ اسے ساگ اور کڑی پسند تھی۔ شیف سے کہہ کے ساگ بنوا لیا تو ڈائننگ ٹیبل پہ ساز شروع ہو گئی۔ یہ کیا بنوا لیا ہے؟ جانور کھاتے ہیں اسے، انسانوں کے کھانے والی کوئی چیز بھی بنوا لیا کرو۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ سیخ پا ہو گئی۔ وہ ان سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ صرف ساگ ہی تو نہیں پکا، اور ڈشز بھی تو بنی ہیں، وہ کھا لیں۔ یہ ایک دو وجوہات نہیں تھیں۔ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ہر قدم پہ اسے احساس دلاتی کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے اور یہ ایک بے جوڑ شادی ہے۔ مڈل کلاس گھرانے کی ایک لڑکی ہائی کلاس میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ اس نے ان کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ ان کے تانوں نے اسے احساس دلا دیا کہ اس کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ رشتوں کی بنیاد محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن سٹینڈرڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ رہن سہن، بات چیت، ہر معاملے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی۔ خرم اسے بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے دل سے یہ خیال نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ احساس کمتری اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ دن بدن یہ احساس کمتری بڑھتا ہی گیا۔ تم ہماری فیملی کا حصہ تو بن چکی ہو، لیکن کبھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ جس فیملی سے تم تعلق رکھتی ہو، اس کلاس کے تو ہمارے نوکر بھی نہیں ہیں۔ خرم نے جذبات میں آ کے تم سے شادی تو کر لی ہے، لیکن جلد ہی وہ تم سے اکتا جائے گا۔ وہ دن دور نہیں جب وہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، کسی اپنے جیسے سے شادی کر لو۔